رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين
के भी जाने का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम दो नात खवालियों और गजलों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है। दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल है प्रोग्राम अनवार कुरान में। आज की इस बज़्म में पेश खिदमत है कुरान मजीद के 28वें पारे का तर्जुमा, तलखीस, तफसीर, जिसमें शामिल है सूरतुल हश्र, सूरतुल मुम्तहिना, सूरतुल मुजादिला, सूरतुल तलाक, सूरतुल सफ़, सूरतुल जमा, सूरतुल मुनाफिकीन। तो आइए शामिल होते हैं प्रोग्राम तफसीर कुरान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में 28वें पारे की आयात मुबारका का मफ़हूम और उसका ख़ुलासा बयान करने के लिए फिर से हाजिर हैं। 28वां पारा, जिसमें आगाज़ से इख्तिताम तक कुल 9 सूरे हैं, छोटे छोटे। इब्तिदाई 2 सूरे 3-3 रुकुओं पर मुश्तमिल हैं और उसके बाद के बाकी 7 सूरे 2-2 रुकुओं पर मुश्तमिल हैं। पहली सूरत जो सूरह मुजादला के नाम से जानी जाती है, ये सूरा जिसमें एक ख़ातून और उसके खाविंद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में शौहर ने अपनी बीवी के मुतालिक एक ऐसा जुमला कह दिया जो उस ख़ातून को उस शौहर से इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के दूर करने का सबब बन गया। इसको फ़िक़हा की ज़बान में ज़िहार कहते हैं। और उसने लड़ाई झगड़े के दौरान अपनी बीवी से कह दिया था कि तुम मेरी माँ की तरह हो, गोया उसने अपने आप पर बीवी को हराम कर लिया था। उसका मसला सरकार की बारगाह में पेश किया गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन आयात का नुज़ूल हुआ। अल्लाह ताला ने ऐसा करने से मना फरमाया और जो कोई ऐसी नादानी कर बैठे उसे कफ़ारा देने के लिए कहा गया कि वो ग़ुलाम आज़ाद करे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए और या फिर मुतवातिर 60 रोज़े रखे। इस तरह अल्लाह ताला ने इन अहकाम के बयान फरमाने से इस सूरत का आगाज़ फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने आगे लोगों से ये बयान फरमाया कि जब कभी कोई आपस में गुफ्तगू करता है तो उस गुफ्तगू के वक्त अगर 2 गुफ्तगू कर रहे हैं तो तीसरा खुदा मौजूद होता है, 3 गुफ्तगू कर रहे हैं तो 14 रब तबारक व तआला का खुद वहाँ मौजूद होता है सुनने के एतबार से। तो तुम कोई बात भी करो तो उस बात को ये ना समझो कि हम कर देंगे और ख़ामोश हो जाएंगे, किसी को ख़बर ना होगी। अल्लाह ताला सबका हाल जानने वाला है, सबकी बात सुनने वाला है। और आपस में तुम जो गुफ्तगू कर लेते हो राजदारी के साथ, उसमें खुफिया तौर पर ऐसी बातें मत करो जो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ उभारने वाली हैं। गोया इसमें एक सबक उम्मत मुस्लिमा को ये मिल रहा है कि जहाँ कहीं रहो, अकेले में रहो, चुपके में रहो, छुप कर रहो, ज़ाहिर में रहो, हर जगह ऐसी बात करो, ऐसा काम करो जो लोगों से आपको शर्मिंदगी से बचाए। अल्लाह ताला तो हर जगह जानता है, हर जगह अल्लाह ताला आपके हालात से वाकिफ़ और बाखबर है। इसी में एक आयत ऐसी भी है जिसमें
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے تو اپنی جگہ کو ذرا کھول لو تاکہ وہ بھی تمہارے پاس بیٹھ سکے. اس طرح اس سورہ میں ایک ایسی آیت بھی ہے جس پر صرف حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل کرنے کا موقع ملا. ہوتا یہ تھا کہ لوگ سرکار سے رازدارانہ بات کرنے میں وقت بہت گزار دیتے تھے جس سے اور لوگوں کو دکھ تکلیف ہوتی. تو اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ جب کبھی تمہیں سرکار سے کچھ پوچھنا ہو اپنے نبی سے تو پہلے کچھ خیرات صدقات کر دیا کرو غریبوں میں, اس کے بعد پھر سوالات کرنے کی تمہیں اجازت رہے گی. تو یہ حکم جب نازل ہوا حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ عمل کیا اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے اس حکم کو موقوف فرما دیا. تو اس طرح اس حکم کے نزول ہونے اور اس کے موقوف ہونے کے درمیان ایک حضرت علی ہی ہیں جنہیں اس کا موقع ملا. آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم والے بندوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم والے بندوں کا مرتبہ بلند کرتا ہے. پھر اس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں وہ حزب اللہ سے تعلق, حزب الشیطان سے تعلق رکھتے ہیں, اور حزب الشیطان خسران اور نقصان اٹھانے والا ہے, یعنی شیطان کا گروہ. اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں, اللہ کے رسول کی محبت میں دین کو اختیار کرتے ہیں, دین کو فالو کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کے درمیان کسی کو آنے نہیں دیتے, چاہے وہ اپنا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو, ایسے آدمی کو حزب اللہ میں شمار کیا گیا. اور ان سے اللہ راضی, اللہ سے وہ راضی, اور اللہ تعالیٰ حزب اللہ کو فلاح اور کامیابی دینے والا ہے. اس میں اشارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے کسی طرح سرکار کے بارے میں گستاخی کی تھی تو انہوں نے اپنے والد کو تھپڑ رسید کر دیا تھا. پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو کہا حضور آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. المختصر یہ سورہ جو تقریباً 22 آیتوں پر مشتمل ہے, ایک انوکھا سورہ ہے. قرآن مجید میں اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی 22 آیتوں میں ہر آیت اللہ کے نام اللہ سے موسوم ہے. ہر آیت میں اللہ موجود ہے, اللہ کا لفظ موجود ہے, کہیں ایک مرتبہ موجود ہے تو کہیں 2 مرتبہ موجود ہے. اس طرح اس سورہ مجادلہ کے بعد جو دوسرا سورہ ہم اپنا عنوان دیکھ رہے ہیں اس سورہ کا نام ہے سورہ حشر, اور اس کے اندر ایک لفظ حشر آیا ہے, اسی کو بنیاد بنا کر اس کا نام رکھا گیا ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ 59واں سورہ ہے. یہ بھی مدینے میں نازل ہوا. اس میں بھی 3 رکوع ہیں اور اس میں 24 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر فرمایا, پھر جو لوگ سرکار کو ستاتے تھے یہودیوں کے گروہ, ان کے وہاں سے نکلنے کا ذکر ہے مدینے سے, اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جب تقسیم ہوتی تھی تو تقسیم کے معاملے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی تردد آتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے روکتا ہے, فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ, باز آ جاؤ. یہ ایک ایسا اٹل قانون ہے, اسی پر ہمارے دین کی بنیاد ہے. جو کوئی سرکار سے ملتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف ہے کہ وہ صحابہ جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں پر ایثار و قربانی کے ذریعے خیال رکھتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہونے کا بھی ذکر فرمایا. پھر مغفرت کی دعا کی گئی اور ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان میں سبقت لے گئے ان کی مغفرت کی دعا کی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخری حصے میں اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم اللہ کو مت بھولو, اور اللہ کو بھولنا خود اپنے آپ کو بھولنے کے برابر ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فاسقین میں شمار کرتا ہے. پھر کہا کہ جو جنت والے ہیں اور جو دوزخ والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے, بے شک جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہیں. اور اس قرآن کے نزول کے بارے میں ایک اہم آیت کہ اللہ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو اے محبوب پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کی خشیت اور خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا بھی اسی سورہ میں ذکر ہے. اور آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کے مختلف جھلکیاں عطا فرمائی ہیں اور بندوں کو عالم الغیب والشہادہ کے ذریعے یا خالق, باری, مصور ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنے کا ایک موقع مل گیا. یہ سورہ حشر ہے اور اس کے بعد 2 رکوع والے سورہ شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد والا سورہ سورہ ممتحنہ ہے. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو.
سحری کی فضیلت، افطار کی رونق ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، عکس رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر۔ عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ میلاز اسکن کریم۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ افطار ایک قدیم روایت جو ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہندوستان کے مشہور شہروں کے وہ خاص پکوان جو افطار کے وقت دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ پروگرام بزم افطار ہر سنیچر اور اتوار رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ قرآن مجید کا 60واں سورہ سورہ ممتحنہ ہے۔ یہ بھی مدنی ہے اور اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورے میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو تمہارے بدخواہ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کے دشمن ہیں، ان سے پکی دوستی مت کرو۔ ہوا یوں تھا کہ حاتب بن ابی بلتعہ نامی ایک صاحب نے کچھ اپنی ذاتی مجبوریوں کی بنا پر ایک انفارمیشن غیروں تک پہنچا دی تھی۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے اللہ کو منانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو کے ساتھ لیے ہوئے ہجرت کی تھی اور کئی چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا تھا، تو ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد کن لوگوں سے ملنے ملاقات کرنے سے روک دیا گیا ہے، کن سے ملنے ملاقات کرنے سے کی پرمیشن دی گئی، اس کا ذکر کیا گیا۔ جو لوگ تمہارے نبی کو اور تم کو مکے سے نکالنے کے ذمہ دار ہیں، ان سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں سے تعلقات رکھنے بھی پڑتے ہیں معاشرتی، اس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ پھر آخر میں خاص طور سے ممتحنہ کا جو لفظ ہے، اگر خواتین دوسرے مذہب سے ادھر آتی ہیں تو ان کی جانچ پڑتال کرنے اور ان سے متعلق تفصیلات آگاہ سے واقف ہونے کا اللہ نے حکم دیا، اور خاص طور سے آخر میں ان سے وعدہ لینے کے لیے کہ کبھی تم شرک نہیں کرو گی اور اس طرح کی ایسی باتیں، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گی، کسی پر الزام نہیں لگاؤ گی، کسی کے مال کی چوری نہیں کرو گی، اور اللہ کے دین پر قائم رہنے کی بیعت کرنے کا یہ ان سے جو ایک وعدہ لیا گیا، اس پر اس سورہ کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ تھا، اور سورہ ممتحنہ کے بعد ایک اور سورہ وہ بھی مدنی ہے، سورہ نمبر 61 سورہ صف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی راہ میں نکلنے کے لیے جو لوگ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کو خوشنو کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق صف اور مضبوط صف بنائے رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی اللہ نے تسبیح سے کیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد مدنی سورہ جمعہ ہے، جو 62 نمبر رکھتا ہے اور جس میں 11 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یسبحو سے اس کی شروعات کی، گویا مضارع کا صیغہ ہے، اور وہ ملک، وہ قدوس جس کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اس کی ایک شان یہ بیان کی گئی کہ اسی نے اپنے خاص رسول کو جو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور جو بندوں کے پاک کرتے ہیں، ان کو بھیجا ہے۔ والذی بعث فی الامیین، کہاں بھیجا ہے؟ امیین میں بھیجا ہے، مکے کے رہنے والوں میں بھیجا ہے، اور وہاں بھیج کر اللہ نے ان پر ایک طرح سے احسان کیا ہے، جبکہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہی کا شکار تھے۔ ان کے آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، حضور کو اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا ذکر ہے، اور پھر حضور کا فیض صرف سرکار کے ظاہری حیات تک ہی نہیں، بلکہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، جنہوں نے سرکار سے آپ کی حیات پاک میں ملاقات نہیں کی، ان کو بھی دور دور تک فیض ملنے والا ہے، فضل اللہ کا ملنے والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء،
اور اللہ کا فضل جس کو چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے، کسی کو کوئی روک نہیں، کسی میں یہ مجال نہیں، تاب و طاقت نہیں کہ اللہ کے فضل کو روک سکے۔ اس کے بعد تورات کو خالی کتاب کی شکل میں اختیار کرنے والے ان یہودیوں کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح ایک جانور پر کتابوں کو لاد دیا جاتا ہے ایسے نہ رہو، بلکہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں جمعہ کی نماز کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ جب جمعہ کا دن ہو نماز سے پہلے اپنے کاروبار کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، اور آخر میں خاص طور سے ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، لوگوں نے حضور خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر اپنے کاروبار کی طرف توجہ کی، اللہ کو سخت ناپسند ہوا حضور کی شان میں یہ گستاخی، بے ادبی، اور اللہ نے لوگوں کو گویا سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہا کہ تم جس چیز کے لیے بازاروں کی طرف رخ کر رہے ہو اس سے بہتر تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے رسول کو تم چھوڑ کر گئے تو یہ تمہاری غلطی ہے، اور اللہ تمہیں بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون جس کا نمبر 63 ہے وہ بھی مدنی ہے، اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والوں میں ایک گروہ منافقین کا بھی تھا کہ وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتاتے لیکن حقیقتاً وہ غیروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان کو جو سامنے آ کے دعوے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا، کہا کہ یہ جو آپ کو رسول ماننے کی بات تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے، اور ان کے متعلق تفصیلات بیان کی گئیں۔ اب حضور کی رحمت والی مزاج تو سب کے لیے دعا کرتی تھی، ان کے لیے بھی دعا کرتی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں تو بھی قبول ہونے والی نہیں، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی کے حق میں بھی استغفار کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بسا اوقات اس سے بات ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار کی دعا کسی کے لیے قبول نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت سورہ نساء میں ہے جس میں بتایا گیا کہ مومنین کے لیے سرکار کی دعا، استغفار کی دعا کارگر ہے، اور سرکار کی دعا سے ہی مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ سرکار کی دعا منافقین کے حق میں قبول نہیں ہوتی، شفاعت نہیں ماننے والوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، جو مانتا ہے اس کے حق میں برابر قبول ہوتی ہے، اور سرکار سے وسیلہ کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا جہاں تک سوال ہے تو اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے سچے چاہنے والے مومنین کے لیے عزت ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو تمہیں مال اور اولاد کی محبت اللہ کے ذکر سے دور نہ کرے، جو ایسا کرے گا وہ سخت نقصان خسران میں جائے گا۔ اور ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو خیرات کر دوں گا، لیکن جب اچھا ہو جاتا ہے تو وہ ٹالنے لگتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں اپنا جو مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو حکم ہے اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اس طرح سورہ منافقون کی آخر میں اللہ نے احساس دیا کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے واقف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ سورہ منافقون کے بعد 64ویں آیت 64واں سورہ سورہ تغابن ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف بیان کی اور خوب تسبیح کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا، تم کو بہترین صورت گری میں پیدا فرمایا ہے، اور وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، اور ایک دن تم سب کو جمع کرے گا، اور اس دن تمہارا فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے وقت میں نیک لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا۔ نیک لوگوں کو جو ان کے اعمال تھے قبول فرما کر ان کے گناہوں کو، ان کے سیئات کو معاف فرما دے گا، اور ان کے لیے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے دوسرے رکو میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی کسی کو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، جو کوئی اس پہ صبر کرتا ہے بلا شبہ وہ کامیاب و کامران ہے۔ لیکن یہ بھی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، اور یاد رکھو اگر کوئی تمہارے متعلقین اللہ کے ذکر سے تم کو روکتے ہیں تو اس روکنے کو تم اختیار نہ کرو اور بچتے رہو، کیونکہ یہ لوگ تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ اردو زبان میں الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں الگ معنی میں۔ اردو زبان میں فتنہ فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں فتنہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ افطار کی فضیلت سے جڑے مختلف موضوعات، صحت سے جڑے طبی فوائد، ساتھ ہی حمد و نعت کا خوبصورت نذرانہ، ہندوستان کے مختلف شہروں سے لائیو فون ان شو، افطار ٹائم روزانہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لال بازار، ڈولی چوکی۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں
तिलावत कुरान सलात तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलात तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलात तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सारे आलम में अजब अंजुमन आराई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और याद मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात रोजाना दोपहर 3:30 बजे। इसके बाद सूरे तलाक जो तरतीब के एतबार से 65वां सूरा है, ये भी मदनी है और इसमें 12 आयतें हैं। अल्लाह ताला ने सूरे बकरा में तलाक के जो मसाइल बयान फरमाए थे उसमें साहबा को बाज़ बातों से मुतालिक तरद्दुद था तो उनको खोल खोल के इसमें बयान कर दिया गया। किस तरह तलाक अगर देना मजबूरी वो बन जाए, ज़रूरी ही हो जाए तो उसके आदाब क्या होने चाहिए, तोहर में देना चाहिए, वो सारी तफसीलात का इसमें इशारा किया गया है। और आखिर में एक बात ख़ास तौर से जो इस सूरे की है वो ये कि अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ अपने आप को रुजू रखो और जो कोई अल्लाह पे भरोसा रखता है अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी हो जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। और फिर ये आयत भी इसके अंदर ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते निकाल देता है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि उसके ऐसे ऐसे ज़राए से रिज़्क़ देता है जहाँ पर बंदे का गुमान नहीं होता। और अल्लाह ताला ने इस सूरे के अंदर आखिर में अल्लाह के ज़िक्र का, रसूल के ज़िक्र का जो मक़ाम मर्तबा है उसकी शान बयान फरमाई है और ये भी फरमाया कि 7 आसमानों की तरह 7 ज़मीनें भी हैं, 7 आसमान अलग अलग हैं और 7 ज़मीनें एक से एक मिली हुई हैं। और अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में अपने नेक बंदों का भी जिक्र फरमाया जो अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं और अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र से करीब करके अपने गुनाहों की माफ़ी का सबब बन जाते हैं और बना लेते हैं। आखिरी सूरा इस 28वें पारे का सूरह तहरीम है और वो भी मदनी है और तरतीब के एतबार से कुरान मजीद का ये 66वां सूरा है। इस सूरे में 12 आयतें हैं। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह ने फरमाया कि हमारे हबीब, जिन चीज़ों को हमने आप पर हराम नहीं किया उनसे क्यों किनारा कश होते हैं आप, आपके लिए आसानी फरमा दी गई है। और इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात का भी एक अहम मसला इसमें पेश किया गया है और उन्हें ख़ास तौर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अज़वाज मुतहरात को अल्लाह ताला ने नमूना बताया है। एक तो नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का नमूना बताया और कहा कि ये बुरा नमूना है, और हज़रत बीबी मरियम का नमूना बताया, हज़रत ईसा की वालिदा का, कहा कि ये बेहतरीन नमूना है। ज़ाहिर है इन 2 नमूनों के बताने का मकसद यही है कि बेहतरीन नमूने को इख्तियार किया जाए और बुरा जो नमूना है उसको दूर कर दिया जाए। और अल्लाह ताला ने इस सूरे में 3 मरतबा या अय्युहा के अल्फाज से
ایک مرتبہ تو مومنین کو اور ایک مرتبہ کافرین کو، اور پھر اس کے بعد پھر مومنین کو مخاطب کیا ہے اور کہا کہ اے لوگو